अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब कोई शख्स किसी और मुल्क का वीज़ा अप्लाई करता है किसी भी कैटेगरी में, तो वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ें देखता है, वो कौन से पॉइंट हैं जिसकी बिना पर वो फैसला करता है कि इस शख्स को वीज़ा दिया जाए या इसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाए। याद रखें, जब आप अपनी फ़ाइल भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, मैं यहाँ कनाडा की बात करूँगा, तो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जो चीज़ें आपने उसके साथ अटैच की हैं, क्योंकि कनाडा के वीज़े के लिए आपको इन पर्सन नहीं बुलाया जाता। लिहाजा आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके जो कागजात हैं, एप्लीकेशन है, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, उसको मद्देनज़र रख के ही वीज़ा ऑफिसर फ़ैसला करता है कि आप अप्लाई करें। तो आपका केस वीक नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ आप हाइड ना करें, ज़्यादा ओवर क्लेवर बनने की कोशिश ना करें, गलत बयानी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कुछ आप करेंगे, इवन आप रियल बंदे, आपने को फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन आपकी अगर केस वीक है, आपने प्रेजेंटेशन सही नहीं की, सही तरीके से कागजात नहीं लगाए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मैं आज को ना सिर्फ इस वीडियो में आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो वीज़ा ऑफिसर चेक करता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी गाइडलाइन भी दूंगा ताकि आप समझ सकें। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि आपको वीज़ा मिल सकता है या वीज़ा नहीं मिल सकता। तो इन पॉइंट को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप अपने केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बग़ैर किसी एजेंट के आप अपना केस भेजें और आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले है फैमिलीज़ टाइज़, यानी आपके मुल्क के साथ आपकी जड़ें कितनी मज़बूत हैं, आप उसके साथ कितना बंधे हुए हैं। अब ये 2 तरह की टाइज़ हैं, एक तो उस मुल्क के साथ टाइज़ हैं जिधर आप रह रहे हैं, और एक उस मुल्क के साथ टाइज़ हैं जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कनाडा की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर आपके केस में इस पॉइंट को मद्देनज़र रखेगा कि ये जो बंदा कनाडा में विज़िट वीज़े के लिए आ रहा है, तो क्या ये वापस जाएगा या ये इधर स्टे कर लेगा। अगर वो इस बात से मुतमिन होगा तो आपको देगा वीज़ा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देगा कि मैं आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो आपकी फैमिली टाइज़ हैं, अ, उससे मुझे लगता है कि आप ये मुल्क नहीं छोड़ेंगे और वापस नहीं जाएँगे। उसमें क्या चीज़ें वो देखता है? देखें, आपको ये शो करना है डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से कि आप जो विज़िट के लिए बाहर जा रहे हैं हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए, चाहे आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन आपने ये साबित करना है कि आपके पीछे कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, या आपकी फैमिली है, कुछ ऐसे इश्यू हैं कि आप बाहर ज़्यादा अरसा स्टे नहीं कर सकते, आपको वापस आना है। उसमें क्या है? उसमें एक तो है जॉब, कि आप किस किस्म की जॉब करते हैं। उसमें आप बताएँगे आपके किस टाइप की ड्यूटीज़ हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिससे पता चलेगा कि आपका इस जॉब का कंपनी में चलाना, आपका रहना कितना ज़रूरी है। आप चले जाएँगे हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए या ना आए, तो पीछे से काम सँभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा अहम चीज़ है कि आपकी जॉब की ड्यूरेशन कितनी है, वो काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया। इसके अलावा फिर है प्रॉपर्टी, कि आप डॉक्यूमेंट से शो करते हैं कि आपकी इधर इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप ही लुक आफ्टर करते हैं। लिहाज़ा आप बाहर नहीं रह सकते, आप सिर्फ़ एक जा रहे हैं खुद के काम को एक ब्रेक देने के लिए कि थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आप बहुत बिज़ी रहते हैं। इसके बाद है फैमिलीज़ एंड पेरेंट्स, यानी अनमैरिड के चांसेस कम होते हैं वीज़ा लगने के, यंग लोगों के, क्योंकि उनकी इतनी टाइज़ नहीं होती, वो तो अपना फ्यूचर शुरू करना चाह रहे होते हैं और वो कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ख़ास तौर पे आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं और आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई करें, तो इससे होता है कि ज़ाहिर है आपके पीछे बीवी बच्चे, तो आप वापस आ सकते हैं। इसी तरह आपके पेरेंट्स हैं और चीज़ें हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें पता चलेगा कि आप बताएँगे उनको कि आप सारी मैनेजमेंट आप करते हैं, तमाम मामलात आप देख रहे हैं, आप ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते, आपको वापस आना होगा। तो वो बिज़नेस किस टाइप का बिज़नेस है, किस टाइप की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शो करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप स्टूडेंट हैं,
تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کورس میں پڑھ رہے ہیں. آپ کا کورس 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا کچھ انجینئر بن رہے ہیں یا کوئی بھی کورس کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی آپ کا کافی ٹرم پڑ گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے آپ چھٹیوں میں فار ایگزامپل جا رہے ہیں اور ہفتے 2 ہفتے بعد آپ پھر واپس آ جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنا کورس کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کو بڑے طریقے سے سوچ سمجھ کے آپ نے جو بھی آپ کی پوزیشن ہے آپ ادھر وہ لکھیں گے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی اپنے کنٹری کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز ہیں، اس کو واپس آنا ہی ہوگا. یہ اگر ڈاکومنٹ سے شو ہو رہا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا یہاں پہ سالڈ ہے. اچھا، اب دوسرا جو اینگل میں نے بتایا کہ آپ جیسے کینیڈا میں اپلائی کیا وزٹ ویزا، تو آپ کی وہاں ٹائز کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ادھر بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ادھر رہتے ہیں، آپ ادھر نہیں رہتے، اس میں وہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے اور آپ اس میں بتاتے ہیں ان کا بزنس کا سیٹ اپ بتاتے ہیں، ان کے بینک سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر ہیں، بڑی ہائی فائی جابس لگی ہوئی ہیں اور کافی کزن وغیرہ بھی ادھر رہتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے کہ بڑا اسٹرانگ سیٹ اپ ہے ادھر میرا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے کا، لیکن یہ انفیکٹ نیگیٹو ہو رہا ہے یہ پوائنٹ، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو ادھر سارے ریلیٹیو ادھر سیٹ ہے، تو آپ بھی ادھر ہی آئیں گے اور ادھر آرام سے رہ جائیں گے اور واپس نہیں جائیں گے، رائٹ. تو یہاں میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو بڑے سیٹ ہے تو آپ کو سب کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ویزا آفیسر جو آپ فل کرتے ہیں نا اپلیکیشن، اس کے اندر سے ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو چیک کرتا تھا. اس میں ایک آپ سے پوچھا جاتا ہے اپلیکیشن میں کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہے. ایک تو یہ کسی اور ملک میں کہ ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کینیڈا میں آ رہے تو کینیڈا کی آپ کی پہلے سے ٹریول ہسٹری ہے کہ نہیں. اگر آپ پہلے آئے ہوئے ہیں کینیڈا میں، آپ کا ویزا 6 مہینے کا تھا، جتنا بھی تھا اس کی لینتھ، لیکن آپ ہفتہ 2 ہفتے رہے اور واپس چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے، تو اب آپ آ رہے ہیں، اب آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے، لیکن ہسٹری ویزا آفیسر کو بتا رہی ہے کہ آپ ہمیشہ ود ان جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر واپس چلے جاتے. آپ اوور اسٹے نہیں کرتے، لاز نہیں توڑتے، یعنی آپ کا یہ کوئی ارادہ نہیں ظاہر ہوتا. اگر آپ نے رہنا ہوتا تو پہلے ہی رہ لیتے، لیکن آپ تو جاتے رہے. اسی طرح آپ اور کنٹری میں گئے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور کنٹری کا مطلب ہے آپ جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے کنٹری میں، رائٹ. لیکن ایک بندہ جس نے کبھی وزٹ نہیں کیا اس کا کیس تھوڑا ویک ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپلائی نہ کریں، اپلائی ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ویزا لگ جائے گا، لیکن یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی پہلے ہسٹری نہیں ہے. تو اگر آپ اگر کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، منی بھی ہے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جب تک آپ اس کا کیس تیار ہو رہا ہے، یہ ڈاکومنٹس تیار ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ 1-2 کنٹریز کے جہاں آسانی سے ویزا مل جاتا ہے وہاں پہ جائیں، ہفتہ 2 ہفتے رہیں، واپس آ جائیں. تو یہ بھی ایک آپ کی ہسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مختلف کنٹریز میں جاتا رہتا لیکن یہ اوور اسٹے نہیں کرتا یا اللیگل نہیں کرتا، اپنے کنٹری میں واپس چلا جاتا. اچھا، اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے جس آپ کو اپلیکیشن میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پرپز آف وزٹ کیا ہے، آپ کینیڈا کیوں جا رہے ہیں، اس کا مقصد بتائیں. تو آپ کو کوئی سالڈ ریزن دینی ہوگی. اگر آپ سالڈ ریزن دیں گے تو یہ آپ کا پوائنٹ اسٹرانگ ہو جائے گا. سالڈ ریزن کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی دوست ہے، اس کی ویڈنگ ہے، اس نے آپ کو کارڈ بھیجا ہوا ہے، تو کارڈ آپ کے پاس پروف ہے. آپ ایک بھی چیز یاد رکھیں، جو چیز آپ بتائیں گے لکھیں گے اس کا آپ کو پروف ساتھ لکھانا ہے، پھر آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا. تو ویڈنگ پر اگر کسی نے آپ کو انویٹیشن بھیجا ہوا ہے تو آپ پھر اس کا کارڈ اس کے ساتھ لگائیں گے. کسی آپ کے فیملی ممبر کا، آپ کے بچے کا یا آپ کے بہن بھائی کا کانویکیشن ہے، اس نے کوئی ڈگری پاس کی ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا یہ ایک نیا اس کی لائف سٹارٹ ہو رہی ہے، بڑا اس نے ایک اچیومنٹ کی ہے، تو اس پہ وہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل پہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے. یہ ریزن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کی، یعنی کوئی ایسے آپ کے گرینڈ پیرنٹ یا اور کوئی ریلیٹیو ہے جو قریب بھی ہوتے ہیں نا، کزن وغیرہ، تو اس کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. کسی کے کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ بھی اس طرح فیملی ممبر کو، خاص طور پہ پیرنٹس کو بلا سکتا ہے. اس کے علاوہ بزنس ٹرپ ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کی میٹنگ ہے، کسی کہیں گیدرنگ ہے وہاں پر،
یا کوئی آپ خاص مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مینشن کریں گے کہ میں فلاں جگہ کی سیر کرنا چاہتا ہوں. کوئی ریسرچ ورک کرنا چاہتے تو اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں. کسی نے برتھ ڈے پہ بلایا تو وہ اس کا پھر آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا. تو اس ٹائپ کے کچھ ریزن ہے، آپ کو ریزن ضرور مینشن کرنی پڑے گی، سالڈ ریزن ہو. یہ نہ ہو کہ بس ایویں ہی جا رہے ہیں، بس وزٹ کر دیا منہ چک کے، تو اس طرح پھر آپ کا کیس ویک ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ایک چیز آپ لکھتے ہیں ادھر اپنے، اس میں آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو وہاں شو کرنی پڑتی ہے. ویزا آفیسر دیکھتا ہے کہ آپ اپنے ٹرپ کے ایکسپنس پورے کر سکتے ہیں، کس طرح آپ فل کریں گے. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کیا لگانا ہوگا، آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی انکم سٹیٹمنٹ ہے یا کوئی ٹیکس اسیسمنٹ ہے اس کی لگائیں سمری، 1-2 سال کی لگا دیں. اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ لگائیں. اب بینک سٹیٹمنٹ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک دم آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، اس میں اتنی بڑی رقم ڈالی، 5 10 15 20 لاکھ روپے ڈالے، سٹیٹمنٹ نکلوائی 7 لگا دی. نو، اگر یہ غلط ہے. اگر آپ نے شو کیا کہ آپ ایک اچھی جاب کرتے ہیں، مینیجر ہیں، سپروائزر ہیں یا بزنس مین ہیں، اس میں ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں اور آپ پے لیتے ہیں، تو بینک سٹیٹمنٹ سے شو ہونا چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتھلی اتنے پیسے آ رہے ہیں. کم از کم 6 منتھ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں بیلنس زیادہ ہو، ایک رقم آ رہی ہے خرچ ہو رہی. تو آپ کے پاس اگر زیادہ رقم نہیں، تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا مینشن کرتا ہوں کہ ایک آپ تھوڑی سی رقم لیں، اس کو آپ شفل کریں، پھر جمع کروائیں، پھر ایسا ایسا اس کو خرچ کرتے رہیں، پھر نکلوائیں. جو بھی کہیں ٹرانزیکشن ہو ڈیبٹ ماسٹر کارڈ سے کریں اور پھر ادھر سے کیش جمع کروا دیں. تو اس طرح آپ وہ شو کرتے رہیں اور آخر میں آ کے پھر آپ کسی سے بارو کریں اپنے بینک میں، وہ رقم اکٹھی کرائیں، تو پھر آپ اس کو شو کریں کہ اب آپ کے پاس نیٹ اتنا بیلنس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ پے سلپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اگر ویکلی پے ملتی، بائی ویکلی یا منتھلی پے ملتی ہے، تو آپ اس کا پروف لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ملے ہوئے ہیں، یا کوئی چیک وغیرہ ملتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پروف آف فنڈ ہے، شیئرز آپ کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، تو اس کو بھی ساتھ لگائیں، جس سے ثابت ہو کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، آپ اپنے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، یہ ان میں ڈاکومنٹس میں سے آپ جب لگائیں گے تو آپ کا کیس اسٹرانگ ہو جائے گا. اچھا، یہاں ایک کویشچن آتا ہے کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ کیا کریں، یا کوئی ان کو ایسا ایشو ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہے کہ اب وہ جاب نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اپنا خیال رکھیں کہ، تو دیکھیں اگر آپ ریٹائرڈ ہیں یا اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم آپ چیزیں کرتے تھے وہ آپ شو کریں گے کہ یہ آپ سروس کرتے تھے. اپنا وہ ریکارڈ جو ہے اس کی کاپی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کے آپ کو جو اگر پینشن آتی ہے تو اس کا پروف اپنے ساتھ لگائیں گے. تو کچھ نہ کچھ آپ نے شو ضرور کرنا ہے. یہ نہیں کر رہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا شیئر ہے، تو اس کا کوئی آپ ایگریمنٹ ڈیڈ اس کے ساتھ لگائیں گے، اور جو آپ کے پھر منتھلی پیسے آ رہے ہیں اس کا پروف لگائیں گے. تو یہ شو ہوگا کہ آپ ادھر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ پروف کر رہے ہیں کہ یو ہیو انف منی فار ہوٹل، ٹکٹ، فوڈس، ایوری تھنگ. تو آپ ایک ایسٹیمیٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ، جس سٹی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نیاگرا فال جا رہے ہیں، تو آپ اس سٹی کا نام لکھیں، جس جگہ بھی جا رہے ہیں اس کا نام لکھیں، وہاں کے ہوٹلس کا نام لکھیں، موٹیلس کا نام لکھیں، وہاں اسٹے کا ریٹ آ جائے گا. hotel.com پہ جائیں، ٹریواگو پہ جائیں، ایکسپیڈیا پہ جائیں، وہاں پر بھی اس کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. جو سٹی آپ ڈالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک 1 نائٹ کا کتنا ایکسپینس ہے. اسی طرح اس سٹی کے اگر لکھیں گے ریسٹورنٹ، تو وہ آ جائے گا، اس کے مینیو سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا کھانے کا خرچہ ہے، ٹکٹ کا کتنا خرچہ ہے. تو ایک رفلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس حساب سے آپ کے بینک میں پیسے ہونے چاہیے. کم از کم 5 لاکھ یا اس سے اوپر آپ کسی سے چاہے بارو کریں، بعد میں اس کو دے دیں جب آپ کا ویزا لگ جائے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں جائے گا اس کے ساتھ، صرف اپلیکیشن جائے گی. اگر وہ آپ کی انفارمیشن سے سیٹسفائیڈ ہوا، آپ کا کیس اپروو ہو گیا، وہ آپ کو انفارم کریں گے. اس کے بعد پھر آپ پاسپورٹ ان کو بھیجیں گے. اچھا، پھر اپلیکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ سٹیٹس کیا ہے آپ کا.
تو وہ آپ کو بتانا ہوگا. اس میں ہوتا ہے کہ پریویس امپلائر کون سا تھا, کرنٹ امپلائر کون سا تھا. اگر آپ کی 3 4 5 جتنی بھی جابس ہیں تو اس کو 1 2 3 اس میں باکسز بنے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. اگر ایڈیشنل ہو تو آپ اپنے پیپر اس میں علیحدہ لکھ کے اس کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو اوپر اپنا اتنا فنینشیل سٹیٹس بتایا ہے کہ آپ اسٹرانگ ہیں, آپ کے پاس منی ہے, تو آپ کو پروف بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کی سورس انکم کیا ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کیا وہ جاب کی آپ کی اسٹیبل جاب ہے. اسٹیبل جاب یہ ہے, اور تو یعنی یہ تو نہیں کبھی آپ کوئی جاب کرتے ہیں کبھی کوئی جاب کرتے ہیں. ساتھ ڈیوریشن ہوتا ہے, یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کتنا عرصہ ٹک کے کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. تو آپ کا یہ نہیں کہ 6 منتھ کی اور اس طرح جاب ہو. بہرحال جو آپ کی کرنٹ جاب ہے یا پریویس جاب ہے اس میں 3 سال یا پلس میں ہو تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کنٹینیوس یہ جاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ایک ان سے لیں گے, نو آبجیکشن لیٹر لیں گے, جس میں کمپنی کی طرف سے ہوگا کہ وہ آپ کو باقاعدہ یہ چھٹیاں دے رہے ہیں, آپ اتنے عرصے سے جاب کر رہے ہیں اور یہ کمپنی آپ کو الاؤ کر رہی ہے کہ آپ فارن وزٹ پہ جا سکتے ہیں, اور وہ بھی لگائیں. یہ کافی اچھا رہتا ہے. اس کا جو بھی لیٹر لگانا ہوگا کمپنی کے حوالے سے, جو جاب کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اپنی آپ نے رسپانسبلٹی بتانی جس سے پتہ چلے کہ آپ کتنی امپورٹنٹ جاب پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے ڈیٹیل میں اپنی ڈیوٹیز بھی لکھنی ہے, اپنا ڈیزگنیشن بھی لکھنا ہے, اور اپنا پیکج بھی لکھنا ہے کہ آپ کو کمپنی نے کیا پیکج دیا ہوا ہے. اچھا, یہ تو ہوگی جاب کی بات. اب کویسچن ہے کہ جو جاب نہیں کرتے وہ کیا کریں. دیکھیں, اگر آپ ان امپلائڈ ہیں تو پھر آپ کا چانسز بہت ہی کم ہے. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا ہوگا کہ آخر آپ کے یہ ایکسپنس کہاں سے دیں گے. آپ کے پاس تو نہ انکم ہے نہ کچھ ہے, تو مطلب نہ ہی سمجھے ان امپلائڈ کی. اب آپ اس میں کہیں سے ایکسپیرینس لیں اور کوئی واقفیت ہے تو اس کی کمپنی میں بات کریں, وہ آپ کو ایکسپیرینس لیٹر دیں, اور ان کے لیٹر ہیڈ سے لیں. اس کا لیٹر ہیڈ پہ جس بندے کا عہدہ ہے, جیسے کوئی ڈائریکٹر ہے, مینیجر ہے, اس کا ڈیزگنیشن لکھا ہو, نام لکھا ہو, اس کا فون نمبر لکھا ہو, جس میں وہ کہے لیٹر کے آخر میں کہ اگر آپ کو کوئی فردر انفارمیشن چاہیے اس کے بارے میں تو اس نمبر پہ آپ کال کریں. کوشش کریں ایسے بندے کا نام دیں جو قابل اعتماد ہو اور آپ کے بارے میں بتا سکے. جو کچھ آپ نے اپنے کیس میں شو کیا اس کو بھی بتائیں, تاکہ اگر ان کیس ویزا آفیسر کی مرضی ہے اور چاہے تو کوئی کویسچن کر سکتا ہے, ایسے بندے کا فون دیں جس کو یہ ساری انفارمیشن کا پتہ بھی ہو, آپ کے بارے میں وہ اچھا بتائے کہ آپ بڑے آنیسٹ ہیں اور ہارڈ ورکر ہیں, اور سارا کچھ جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ اس میں بتائیں. اور اگر وہ انگلش بول لیتا تو اچھا ہے, خواہ وہ آپ کا دوست اور کوئی ریلیٹیو بھی کیوں نہ ہو, تو اس کو آپ ادھر اس طرح کر کے تو کام چلا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ ہیں سیلف امپلائڈ. سیلف امپلائڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہی کام شروع کیا ہوا ہے جس سے آپ خود کو ہی تنخواہ دیتے اور اپنا گزارا بھی وہ کرتے ہیں. اگر اس ٹائپ کا کوئی کام ہے, مثال کے طور پہ ایک بندے نے گاڑی لے کے تو وہ ٹیکسی کے طور پہ اس کو چلاتا ہے اوبر پہ, تو یہ ہم اس کو کہیں گے سیلف امپلائڈ. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی. آپ ڈاکومنٹس کے ذریعے ظاہر کریں گے اس میں سیلف امپلائڈ میں اپنے آپ کو آپ نے کیا عہدہ دیا ہوا ہے, آپ کمپنی کے سی او ہیں, کیا ہیں, ڈائریکٹر ہیں, واٹ ایور, اور آپ کیا کام کرتے ہیں, کیا رسپانسبلٹی آپ کی ہیں, اور کتنی آپ کو انکم آتی ہے. اور یہ چیزوں کو میچ کرنا ہے آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ یہ انکم کس طریقے سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن, ٹیکس اسیسمنٹ یہ بھی ساتھ لگانی ہوگی. میں آپ کو ایک ٹپ کی بات بتا دوں جو کہ آپ کو کوئی ایجنٹ نہیں بتائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں جب بھی کہیں کوئی ڈاکومنٹ جمع کرواتے تو وہ کہتے ہیں اٹیسٹ کروائیں, تو وہاں یہ ٹیچر اور اس طرح کے لوگ اٹیسٹ کر دیتے ہیں. باہر یہ ٹیچر وغیرہ کا تو نہیں چلتا, لیکن اوتھ کمشنر جو ہوتا ہے نا, جو کہ یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر, یہ ایسے ہیں دونوں, اوتھ کمشنر, نوٹری پبلک. آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ایون جو لیٹر کور لیٹر پہ بناتے ہیں وہ اوتھ کمشنر سے یا نوٹری پبلک سے اس کی سٹیمپ لگوا کے کریں, آپ کا کیس سپر فٹ آپ کا کیس بن جائے گا.
اچھا، اس کے بعد ایپلیکیشن کے اندر ایک چیز پوچھی ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ اسٹے کتنا ہے، ڈیوریشن کتنی ہے آپ کی اسٹے کی، جب آپ ادھر کینیڈا میں آ رہے ہیں تو کتنا عرصہ آپ نے قیام کرنا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں تو کچھ اور چل رہا ہے، رائٹ، لیکن آپ نے ایک ریزنیبل سا اس کو شو کرنا ہے۔ مثلا آپ کو فرض کریں ویزا ملتا ہے 6 مہینے کا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے کے لیے سیر پہ جانا ہے، ایسے نہیں، ریزنیبل سا بتائیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو 10 ڈیز کے لیے جانا ہے، 15 ڈیز کے لیے جانا ہے، اس سے زیادہ آپ نہ بزنس سے دور رہ سکتے ہیں، نہ جاب سے آپ کو چھٹی مل سکتی ہے، وہ جو آپ نے لیٹر وغیرہ لگائے۔ اب آنے کے بعد آپ آگے کیا سوچتے ہیں وہ ایک علیحدہ سینیریو ہے، لیکن آپ کو ریزنیبل سی لکھنا ہے جس سے پتہ چلے کہ واقعہ ہاں اتنا کی بنتا۔ آپ سالگرہ پہ آئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں 2 ویکس کے لیے آپ آئیں، اور ادھر یہ ہے کہ آپ 1 ویک کا بتائیں، 15 ڈیز کا بتائیں، 1 منتھ کا بتا دیں، لیکن آنے کے بعد آپ اپنا اسٹے ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ ویزا پاسبل ہے آپ کو 10 ایئر کا ملٹیپل وزٹ ویزا مل جائے کہ آپ اس میں بار بار جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے شو کیا کرنا ہے کہ آپ نے 15 ڈیز کے لیے جانا ہے یا میکسیمم 1 منتھ، اس سے زیادہ آپ مت شو کریں۔ بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس یا کوئی بردر سسٹر کسی کو ایڈمیشن کروانے کے لیے بھی ادھر آتے ہیں تاکہ اس کا سیٹ اپ کر کے تو پھر چلے جائیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے، تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ اپنا ایسے لکھیں کہ آپ کو 1 ویک چاہیے کہ سارے معاملہ سیٹلمنٹ کر کے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی نے کینیڈا سے اسپانسر کیا ہوا ہے؟ اسپانسر کون ہے؟ اسپانسر عام طور پہ تو ریلیٹیو ہی ہوتے ہیں، کوئی فرینڈ بھی اسپانسر کر سکتا ہے، کوئی کمپنی بھی آپ کو اسپانسر کر سکتی ہے، جیسے کوئی بزنس میٹنگ ہے، کوئی کمپنی بھی آپ کو اسپانسر کر سکتی ہے، رائٹ۔ تو اسپانسر کیا ہے؟ جو آپ کو اسپانسر کرتا ہے وہ اس میں کیا کیا رسپانسبلٹی لینا چاہ رہا ہے یا آپ کو کیا آفر دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی وزٹ ہے، آپ کسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کی کسی مین کمپنی نے جس کے آپ بائر ہیں یا سیلر ہیں، انہوں نے آپ کو آفر دی ہے کہ ادھر آ کے آپ کو میٹنگ کریں، آپ کو بلایا، اور اس آفر میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا ہوٹل کا اسٹے وہ کمپنی ارینجمنٹ کرے گی، تو یہ انہوں نے ایک آپ کو آفر دی ہے۔ اگر آپ کا ریلیٹیو ہے وہ آپ کو آفر کرواتا ہے، اسپانسر کرتا ہے، تو وہ اس میں بتا سکتا ہے کہ میں اس کا رہائش کا بھی میں کروں گا، اس کے فوڈ کی بھی میں ذمہ داری لوں گا۔ اسی طرح کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس کا ادھر ریلیٹیو کہتا ہے کہ اس کی جو بورڈنگ فیس ہے یعنی رہائش کا ہے یا اس کی فیسز ہیں، یہ ساری میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، یہ میں کروں گا۔ تو یاد رکھو جو بھی آپ کو اسپانسر کرے گا اس کے بھی کچھ ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے، یعنی وہ جو اسپانسر ہے اس کا ایک انویٹیشن لیٹر ہو۔ تو میں آئندہ کسی ویڈیو میں انویٹیشن لیٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، جس میں کیا ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ وہ انویٹیشن لیٹر آپ نے یا وہ جو آپ کا اسپانسر ہے وہ اوتھ کمشنر یا نوٹری پبلک سے وہ اس کو اٹیسٹ کروا کے دے گا، رائٹ، اس سے ویریفائڈ کروا کے وہ آپ کو دے گا، تو پھر اس لیٹر کی ویلیو ہوگی۔ انویٹیشن لیٹر میں وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنا نام، اپنی رہائش، اپنی انکم بتائے گا، وہ جو جاب کرتا ہے اس کے بارے میں بتائے گا، اپنا بینک سٹیٹمنٹ وہ ساتھ لگائے گا، اپنا سٹیزن شپ کا اپنا سٹیٹس بتائے گا، اگر وہ سٹیزن ہے تو اس کا اپنا کارڈ لگانا پڑے گا سٹیزن کا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے ٹیکس اسیسمنٹ اس کی بھی وہ پروف لگائے گا اس میں۔ یہ ساری چیزیں وہ لگائے گا تو اسپانسر کے ڈاکومنٹس کی ویلیو ہوگی۔ اگر اس کی ویلیو ہوگی تو آپ کو ادھر ویزا ملے گا، لیکن اگر اس کا اسپانسر کرنے والے نے آپ کو پراپر نہ انویٹیشن لیٹر دیا ہے، نہ اپنا اس نے سٹیزن شپ کا کارڈ لگایا، نہ ٹیکس اسیسمنٹ لگائی، نہ بینک سٹیٹمنٹ لگائی، یعنی جو میں نے ڈاکومنٹ بتایا، اگر وہ نہیں لگاتا تو اس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میک شور کریں جو آپ کا اسپانسر ہے اس کو یہ سارے ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے، آپ اس کو گارنٹی دیں کہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ جو اسپانسر ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو بتائے کہ اس کی انکم کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، تو جب وہ آپ کا اسپانسر کرے گا تو جب ڈاکومنٹ لگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا یہ آپ اس کو میک شور کریں
پھر امید ہے کہ وہ آپ کو ساری اپنی انفارمیشن دے گا، ڈاکومنٹس دے گا، تو وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے اپلیکیشن میں کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں۔ تو یاد رکھیں، لیس ایج ہے تو لیس چانس ہے۔ 25 ایئر سے اگر آپ کی ایج کم ہے تو آپ کے چانسز کم ہیں۔ اگر آپ 25 ہیں یا اس سے اوپر ہے اور ان میرڈ ہیں تو اب بھی آپ کے چانسز کم ہوتے ہیں، میرڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بس جاب بھی نہیں ہے اور آپ کی ایج بھی کم ہے اور آپ ان میرڈ بھی ہیں، تو پھر بہت ہی کم چانس ہے کہ آپ کو ویزا ملے۔ آپ کو پھر چاہیے، پھر آپ کو اسٹڈی پرمٹ یا اس ٹائپ کی چیز، اس پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے جو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مس ریپریزنٹیشن کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ نے جو فارم فل کیا ہے، اس سب میں جو چیزیں کامن ہیں وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک جگہ نام کچھ لکھا ہے، دوسری جگہ نام کچھ اور لکھ دیا، یا ڈیٹ آف برتھ میں کوئی فرق پڑ گیا، یا اور ڈیٹس میں فرق پڑ گیا۔ تو اگر یہ چیزیں آپ نے کوئی غلط بیانی اس میں کی، نام غلط لکھ دیا، یا کوئی غلط انفارمیشن دے دی، یا کچھ آپ نے چیزیں ہائڈ کر دی، مثلا ایک بندے نے کرائم کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ کرائم کیا تھا، پولیس اسٹیشن میں اس کا ریکارڈ تھا۔ جب وہ ایمبیسی پتہ کروائے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندے نے کرائم کیا تھا، اس بنا پر وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو وہ مینشن کرے کہ یہ اس طرح ہوا تھا اور اس طرح وہ پھر اس سے بری ہو گیا، وہ غلط تھا یا کیا تھا۔ تو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کرائم کیا اور اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ میک شور ہیں تو آپ اس کے بارے میں خود آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جو فالس اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کیا غلط دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے جاب کے بارے میں غلط بتایا یا بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں غلط بتایا، ایکسپیرینس غلط بتایا، اگر اس کو یہ پتہ چلے گا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ ویزا آفیسر کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ فون یا ای میل کے ذریعے وہ پتہ نہ کر پائے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں تو آپ اس کی ٹرانزیکشن کو رپیٹ کریں، چاہے آپ کے پاس ایک رقم ہے اس کو شفل کریں، بار 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 اس طرح کریں تاکہ وہ جینون ہو۔ اسی طرح جاب ہے، اگر آپ جاب نہیں کرتے، آپ نے کسی نے ایکسپیرینس دیا اپنے، اس میں انہوں نے ٹریننگ کے طور پہ ان کیا، آپ مینجمنٹ سے بات کریں، جس کا آپ نمبر دیں گے اس کو ساری انفارمیشن دیں، تاکہ اگر کوئی پتہ کرے تو اس کو پتہ چلے کہ واقعی ادھر جاب کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ویسے ہی بتایا اور وہ کوئی فون کرے، وہ کہیں جی ادھر تو اس نام کا کوئی بندہ نہیں، تو آپ کا پھر کیس ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایکسپیرینس ہے، جو آپ نے ایکسپیرینس لکھا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں یا گوگل میں سرچ کر کے تو خود بھی کچھ دیکھیں کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے۔ مثلا بینک آپ نے لکھ دیا جی آپ مینیجر ہیں، تو آپ پتہ تو کریں کہ یہ مینیجر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے ملیں، مینیجر سے، آپ کی جاب نہیں بھی ہے، ان سے ملیں، یہ میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں، آپ ان سے کہیں جی میں نے میٹنگ رکھنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جاب اگر ہے تو آپ دیں، ادروائز مجھے ٹپ بتائیں کہ آپ کی کس ٹائپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کس ٹائپ کے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، اپنا ٹائم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اس طرح کے آپ مختلف کمپنیوں کے مینیجر سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس پر وہ ویزا ریجیکٹ کر سکتا ہے یا ویزا وہ دے بھی سکتا ہے۔ میں نے ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں، چند ایک میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، یہ میں نے میجر آپ کو چیزیں بتا دی ہیں۔ اس میں اگر آپ کا فوٹو بھی پراپر نہیں ہے تب بھی وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو فل پراپرلی نہیں کیا، کچھ چیزیں خالی رہ گئیں آپ نے نہیں کیے، یا آپ نے سائن نہیں کیے، تب بھی آپ کی اپلیکیشن واپس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس پہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اللیگل لگتا ہے اس نے کی ہے، یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ کام اللیگل کر چکے ہیں، تب بھی آپ کے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے فیس پوری نہیں دی تب بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا آپ نے فیس کی رسید نہیں لگائی، اگر آپ کے پیپر مس ہوں گے تب بھی آپ کا وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ نے فل کی ہیں نا، اس کا پروف آپ نے دینا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے اپنا نام لکھا،
والد صاحب کا نام لکھا یا کسی نے اپنے ہسبینڈ کا، وائف کا نام لکھا، تو اس کا آپ کو پیپر لگانا پڑے گا ساتھ. یعنی جب آپ پاسپورٹ کی کاپی لگاتے تو اس پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ایڈریس پہ آ جاتا ہے، نیشا آئی ڈی کارڈ وہ بھی آپ اس میں لگا دیں گے، جاب کا لگا دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری آپ نے لگانی ہے. آپ کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار، دوست احباب جو باہر جانے کے خواہش مند ہے ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ٹائم اور اپنی منی ضائع کریں اور کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جائیں، کیونکہ ایک دفعہ جب ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ان کی فائل میں وہ 5 سال کے لیے رہتا ہے. تو اب جب آپ بار بار کریں گے تو اس طرح نہیں، وہ جیسے ہی آپ دوبارہ کریں گے اپلیکیشن آئے گی تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اپلیکیشن پہلے ریجیکٹ ہوئی تھی. اپلیکیشن کے اندر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی پہلے کوئی ریفیوزل ہوا ہے، ریجیکٹ ہوا ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے. اس میں پوچھا کیوں ہوا تھا، کس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو وہ آپ بتائیں گے فلاں ڈیٹ کو اپلائی کیا تھا اور اس وجہ سے ہوا تھا، اس میں ریزن آپ بتائیں گے. ریفیوزل ہونے کے بعد بھی اگر ریجیکٹ ہو جائے تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بیٹھنے کی بات نہیں ہے کہ آپ اب مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. وہ میں علیحدہ اس کی ویڈیو کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا جس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا سٹیپ لے اور وہ دوبارہ اپلائی کر سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی.